मलका बल्कीस आधी इंसान और आधी जिन। क्या इंसान की साख्त कभी मुख्तलिफ हुआ करती थी? असल हकीकत देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मलका बल्कीस एक ऐसी हुक्मरान जिसका जिक्र कुरान ने भी किया, जिसके पास इक़्तिदार भी था, तदबीर भी और अक्ल भी। लेकिन उसके बारे में सदियों से कुछ ऐसी बातें मशहूर हैं जिन्हें सच मानना भी मुश्किल है और झुटलाना भी आसान नहीं। किसी ने कहा वो आधी इंसान थी और आधी जिन्नात की नस्ल से, तो किसी ने दावा किया कि उसके पांव इंसानी शक्ल जैसे नहीं थे। लेकिन असल चौंका देने वाली बात तो कुछ और है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी हकीकत जानने के लिए एक ऐसी गैर मामूली चाल चली जिसका अंदाजा सिर्फ एक बादशाह नहीं बल्कि नबी ही लगा सकता है। कहते हैं उसके जिस्म में ऐसी इलामतें थी जो आम इंसानों में नहीं मिलती, और यही वो नुक्ता था जिसने सदियों बाद भी तारीख दानों, मुफस्सिरीन और यहाँ तक के साइंसदानों को भी हैरत में डाल दिया। आज भी मिस्र, यमन और हबशा के आसार कदीमा में ऐसे मुजस्समे दरियाफ्त हो रहे हैं जिनमें औरतों की हियत, पाँव, चेहरे और जिस्मानी बनावट सब कुछ किसी और मखलूक की मुशाबहत पेश करते हैं। लिहाजा आज की इस वीडियो में आप जानेंगे क्या वाकई कुछ इंसान ऐसे थे या हैं जिनमें जन्नाती साख्त की झलक दिखाई देती है, और क्या मलका बल्कीस एक ऐसी हकीकत थी जो इंसानों और जिन्नों के बीच खड़ी थी। और हाँ, इसी वीडियो में मलका बिल्कीस का वो तख्त भी आपको दिखाएंगे जिसे पलक झपकते हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पेश कर दिया गया। क्या वो सिर्फ ताकत का मुजाहिरा था या उस तख्त के साथ कोई और राज जुड़ा हुआ था? ऐसी कई बातें हैं जो सामने आती हैं तो इंसान सिर्फ हैरत से देखता रह जाता है और दिल कहता है कुछ तो है जो हमें अब तक नहीं बताया गया। तो आइए आज हम वक्त के पर्दे को चाक करते हैं और आपको लेकर चलते हैं हजारों साल पीछे यमन के शहर सबा में, जहां ये अनोखी दास्तान शुरू होती है। नाजरीन, यमन के इलाके सबा में एक अजीबो गरीब, खुशहाल और ताकतवर सल्तनत कायम थी। ऐसी सल्तनत जिसकी खुशबू कुरान मजीद के सफ़ात में भी महसूस की जा सकती है। कुरान मजीद की सूरह नमल आयत नंबर 20 से 44 तक इस सल्तनत का निहायत हैरत अंगेज अंदाज में तज़किरा मिलता है। ये वही दौर था जब अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेमिसाल बादशाहत अता की थी। परिंदे, जानवर, हवाएं, इंसान, हत्ता के जिन्नात भी उनके ताबे थे। इस सल्तनत का दायरा मशरिक से मगरिब तक फैला हुआ था। वो सिर्फ नबी नहीं, एक फरमा रवा, हिकमत वाले और इल्म वाले इंसान भी थे। एक दिन जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर की निगरानी फरमा रहे थे तो परिंदों में से हुदहुद गैर हाजिर नजर आया। हुदहुद एक छोटा सा परिंदा मगर बहुत खास था। वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर का निहायत अहम रुकन था, बल्कि एक कुदरती माहिर आसार ज़मीन जो दूर दराज इलाकों की मालूमात, पानी के ज़खायर और ज़मीन की तहों में छुपी हकीकत को जानने की सलाहियत रखता था। कहा जाता है कि हुदहुद ज़मीन की तहों में मौजूद पानी को सूंघने की सलाहियत रखता था, और इसी वजह से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर में उसकी बड़ी अहमियत थी। लेकिन उस दिन वो गैर हाजिर था, लिहाजा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सख्त नाराज हुए। मुक़द्दस किताब कुरान मजीद की सूरह नमल आयत 20 और 21 में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये फरमान नकल हुआ कि मुझे हुदहुद नजर नहीं आया। क्या बात है? क्या वो गैर हाजिर है? मैं उसे सख्त सजा दूंगा या ज़िबा कर दूंगा अगर वो कोई वाज़े उज़र न लाया। ये अल्फाज सिर्फ नाराज़ी का इजहार नहीं थे, बल्कि एक अजीम लश्कर के नज़्म व ज़ब्त की अलामत थे कि कोई भी, चाहे वो इंसान हो, जिन हो या परिंदा, बगैर इत्तला के गैर हाजिर नहीं हो सकता। मगर कुछ देर बाद फिजा में एक फड़फड़ाहट सुनाई दी। हुदहुद वापिस आ चुका था। वो परिंदा जिसे अभी कुछ लम्हे पहले कत्ल की धमकी दी गई थी, अब हैरत अंगेज खबरों के साथ वापिस आया। उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने सर झुकाते हुए कहा, मैं वो बात जान गया हूँ जो आप नहीं जानते, और मैं आपके पास सबा से एक यकीनी खबर लेकर आया हूँ। ये महज एक खबर नहीं थी, बल्कि एक ऐसी हकीकत का इंकशाफ था जो वक्त, तारीख
اور عقل کے پردے کو چاک کرنے جا رہی تھی۔ ہدہد نے بتایا کہ اس نے ایک ایسی قوم کو دیکھا ہے جو سورج کی پوجا کرتی ہے، اور اس قوم کی ملکہ ایک عورت ہے جس کے پاس اقتدار بھی ہے، جواہرات بھی، اور ایک شاندار تخت بھی۔ لیکن سب سے حیرت کی بات، یہ قوم اللہ واحد کی عبادت نہیں کرتی بلکہ سورج کو اپنا معبود مانتی ہے۔ یہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی توجہ پہلی بار اس عورت یعنی ملکہ بلقیس کی طرف مبذول ہوئی، جس کے بارے میں چل کر آگے اتنے راز کھلنے والے تھے کہ انسان اور جن کے درمیان فرق بھی دھندلا پڑ جائے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کو صرف اس قوم کی گمراہی کی اطلاع نہ ملی تھی، بلکہ ملکہ بلقیس کے وجود سے جڑے ایک عجیب و غریب راز کا بھی پتہ چلا۔ تفسیری روایات میں آتا ہے کہ ملکہ بلقیس کے جسم کے نچلے حصے پر گھنے بال تھے، ایسے بال جو عام انسانوں میں نہیں پائے جاتے بلکہ جنات یا مافوق الفطرت مخلوقات کی پہچان تصور کیے جاتے ہیں۔ یہ خبر سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس عورت کے مقام، اس کی حقیقت اور اس کی اصل فطرت کے بارے میں تجسس ہوا۔ کیا وہ واقعی انسان ہے یا کچھ اور؟ اسی کشمکش کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ ملکہ بلقیس کو اپنے دربار میں بلایا جائے۔ یہ دعوت صرف تبلیغی نوعیت کی نہ تھی بلکہ ایک آزمائش، ایک سیاسی تدبیر اور شاید ایک روحانی راز سے پردہ اٹھانے کی تیاری تھی۔ ملکہ کے آنے سے قبل حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے سوال کیا، تم میں سے کون ہے جو اس ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے اس سے پہلے کہ وہ لوگ میرے پاس آ کر اطاعت گزار بن کر آئیں؟ یہ سوال درباریوں کے لیے ایک چیلنج تھا۔ ایک جن نے کہا، میں ایک دن کے اندر اندر اسے آپ کے پاس لے آؤں گا، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ یہ بظاہر حیران کن جواب تھا، لیکن اگلے لمحے ایک اور آواز بلند ہوئی۔ ایک انسان نے کہا، ہاں، ایک انسان جس کے پاس کتاب کا علم تھا، جس کے بارے میں مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ آصف بن برقیہ تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے مشیر۔ انہوں نے عرض کیا، میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا پلک جھپکنے سے پہلے۔ جی ہاں، پلک جھپکنے سے پہلے، یعنی لمحے، سیکنڈ، شاید اس سے بھی کم وقت میں۔ اور پھر چشمے فلک نے وہ منظر دیکھا کہ ملکہ بلقیس کا تخت جو یمن میں سبا کے محل میں تھا، پلک جھپکنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود تھا۔ یہ صرف طاقت کا مظاہرہ نہیں تھا، یہ ایک نقطہ تھا جو ثابت کرتا تھا اصل طاقت نہ جنات کے پاس ہے، نہ دیو ہیکل مخلوقات کے پاس، بلکہ وہ علم ہے جو اللہ کے خاص بندوں کو عطا ہوتا ہے۔ آصف بن برقیہ کے پاس اسم اعظم کا علم تھا، یعنی اللہ کے وہ مخصوص الفاظ جن کے ذریعے دعا کی جائے تو رد نہیں ہوتی اور جن کے ذریعے کائنات کی اصل کو چھوا جا سکتا ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر دنیا کو دکھایا کہ انسان اگر اللہ کے نور سے جڑ جائے تو وہ جنات سے بھی آگے نکل سکتا ہے۔ بہرحال ناظرین، جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو اس نے ایک شفاف فرش دیکھا، ایسا فرش جو کسی عام انسان کے فہم سے بالا تر تھا۔ قرآن مجید کہتا ہے، ملکہ سے کہا گیا محل میں داخل ہو جا۔ جب اس نے دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھا اور اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ شیشے سے جڑا ہوا ایک شفاف فرش ہے۔ بلقیس کو لگا کہ وہ کسی تالاب کے کنارے کھڑی ہے۔ پانی کا گمان ہوا تو فطری طور پر اپنا لباس تھوڑا سا سمیٹا اور پنڈلیاں ننگی کی تاکہ بھیگنے سے بچ جائے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے نچلے جسم کی ساخ کو اپنی حکمت سے جانچ لیا۔ یہ رواج اس زمانے میں عام تھا کہ عورتیں اپنے جسم کے نچلے حصے کے بال نہیں کاٹتی تھیں اور بال خاص طور پر پنڈلیوں تک موجود رہتے تھے، مگر اس ریاست میں بلقیس جیسے عہد میں یہ بات بطور خفیہ علامت استعمال کی جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس راز کو باوقار انداز میں بے نقاب کیا، نہ کوئی طنز، نہ کوئی تضحیک، بلکہ ایک اصلاحی حکمت کے ساتھ۔ مفسرین کے مطابق، جیسے ابن کثیر اور دیگر علماء کرام نے لکھا ہے، بلقیس کو حکم دیا گیا کہ وہ پنڈلیوں کے بال ہٹوا لے۔ اسے شرم و حیا اور اسلامی اطوار سکھائے گئے۔ یہ وہی لمحات تھے جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی عقل کے ساتھ دریافت کیا کہ اس عورت کے بال جناتی نہیں بلکہ انسانی روایت تھے۔ پھر آپ نے دعوت کے ساتھ اپنے رب کی معرفت کرائی، ایمان کی راہ پر اس ملکہ کی رہنمائی کی، اور بلقیس نے وہ الفاظ ادا کیے کہ اے میرے رب، مجھے اپنے نفس پر ظلم کا احساس ہوا
اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر اسلام لاتی ہوں۔ مگر ایک لمحے کے لیے ذرا رک کر سنیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ملکہ جو اپنے وقت کی سب سے طاقتور عورت سمجھی جاتی تھی، اہل کتاب کی بعض پرانی مذہبی کتابوں میں اس کے بارے میں عجیب و غریب دعوے کیے گئے ہیں۔ جی ہاں، اہل یہود کی روایت میں ملکہ بلقیس کو ایک عجیب الخلقت مخلوق کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ان کی روایات کے مطابق خاص طور پر تلمود جیسی تحریف شدہ کتابوں میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ملکہ بلقیس آدھی انسان اور آدھی جن تھی۔ کسی نے اسے دیو کہا، کسی نے جنات کی نسل سے قرار دیا، اور بعض نے یہاں تک کہہ دیا کہ اس کا نچلا دھڑ مکمل طور پر جانوروں جیسا تھا۔ کبھی کسی نے اسے شیر کی نسل سے جوڑ دیا تو کبھی کسی نے اسے اژدہے کی اولاد بنا ڈالا۔ یہاں تک کہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کے بارے میں بھی اسرائیلیات میں عجیب تفصیلات دی گئیں، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے نچلے جسم کو دیکھنے کے لیے شیشے کا فرش بنایا تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ وہ انسان ہے یا کوئی اور مخلوق۔ یہ سب کچھ اہل کتاب کی کتابوں میں مقدس داستان کے طور پر درج کیا گیا ہے، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ بعض لوگوں نے ان باتوں کو اسلامی روایات میں درآمد کرنے کی کوشش کی۔ حالانکہ قرآن مجید نے نہ صرف ایسی باتوں کو رد کیا بلکہ ملکہ بلقیس کی عقل، فہم اور ایمان کو سراہا ہے۔ قرآن مجید میں صرف ایک بات ذکر کی گئی کہ جب ملکہ بلقیس نے شیشے کا فرش دیکھا تو اسے پانی سمجھ کر اپنا کپڑا اٹھا لیا۔ یہ اس کی سادگی اور حقیقت سے دھوکہ کھانے کی علامت تھی، جنات یا غیر انسانی ہونے کی نہیں، بلکہ اس کے فوراً بعد وہ ایمان لاتی ہے اور سلیمان علیہ السلام کے رب پر سجدہ کرتی ہے۔ قرآن اسے عقل مند، سلطنت کی حکمت سے بھرپور اور حق کو پہچاننے والی ایک انسان عورت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اہل کتاب نے آخر ایسی عجیب و غریب داستانیں کیوں گھڑیں؟ اس کے پیچھے کئی محرکات ہو سکتے ہیں۔ پہلا محرک یہ تھا کہ یہ عورت تھی، اور تاریخ میں اکثر طاقتور عورتوں کے خلاف افواہیں، اساطیر اور جسمانی عجائب بنائے جاتے رہے تاکہ ان کی اصل شخصیت کو مسخ کیا جا سکے۔ دوسرا محرک یہ تھا کہ چونکہ بلقیس نے بعد میں اسلام یعنی توحید کو قبول کر لیا تھا تو بنی اسرائیل جیسی قوم کو یہ بات ناگوار گزری، چنانچہ انہوں نے اس کی شبیہ بگاڑنے کے لیے جنات، حیوانات اور دیوں کی اولاد جیسے الفاظ استعمال کیے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے، یہ صرف روایات میں ہی نہیں بلکہ آج بھی دنیا کے مختلف عجائب گھروں اور آثار قدیمہ کی کھدائیوں میں ایسے عجیب الخلقت مجسمے اور تصاویر پائے جاتے ہیں جس میں نیم انسان نیم حیوان مخلوق دکھائی دی گئی ہے۔ خاص طور پر مصر، بابل اور یونان کی پرانی تہذیبوں میں ایسے خرافاتی مجسمے ملے ہیں جیسے شیر کا دھڑ اور انسان کا چہرہ، یا انسان کا دھڑ اور سانپ کی دم۔ یہ سب اس بات کی علامت ہیں کہ پرانی تہذیبوں میں طاقتور افراد یا دیوی دیوتاؤں کی عجیب اور مافوق الفطرت شکلوں میں پیش کیا جاتا تھا تاکہ ان سے خوف پیدا ہو اور عوام انہیں انسان سے بڑھ کر کوئی مخلوق سمجھے۔ ملکہ بلقیس کو بھی شاید اسی تناظر میں اسرائیلی روایات نے انسان سے بڑھ کر کوئی چیز بنانا چاہا۔ قرآن نے بلقیس کو دیوی نہیں بنایا، جن نہیں کہا، نہ آدھا جانور نہ آدھا دیو، بلکہ اسے عام انسان، ایک حکمران عورت اور ایک حق کو پہچاننے والی عقل مند ہستی کے طور پر پیش کیا، جس نے اپنی سوچ، تدبر اور حقیقت کو سمجھنے کی صلاحیت کے ذریعے سچ کو پا لیا۔ ناظرین، یہاں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ دنیا کے مختلف خطوں میں، خاص طور پر مصر، عراق، یونان، انڈس ویلی اور میکسیکو جیسے علاقوں میں جب زمین کی گہری کھدائیاں کی جاتی ہیں تو کئی ایسی مورتیاں اور نقوش برآمد ہوتے ہیں جو عام انسانی فہم کو چکرا کر رکھ دیتے ہیں۔ ان میں کچھ مجسمے ایسے ہوتے ہیں جن میں آدھا جسم انسان کا ہوتا ہے اور باقی حصہ کسی جانور کا، مثلا نیچے سے گھوڑے یا شیر کا جسم اور اوپر انسان کا سر یا دھڑ۔ ناظرین، سائنس کے مطابق انسان کا ارتقائی سفر کروڑوں سالوں پر محیط ہے۔ جدید حیاتیاتی سائنس ارتقاء کے نظریے کو بنیاد بنا کر کہتی ہے کہ انسان بندر نما مخلوق سے ترقی کر کے موجودہ شکل میں آیا، مگر دوسری طرف جب ہمیں ایسی مورتیاں، نقوش اور کہانیاں ملتی ہیں جو کسی ہائبرڈ یعنی دو مخلوقات کے ملاپ سے وجود میں آنے والی وجود کو ظاہر کرتی ہیں تو انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ کیا یہ سب صرف فنکارانہ خیالات تھے یا واقعی کبھی ایسے تجربات ہوتے تھے
جن میں انسان کے ساتھ کوئی دوسری مخلوق حتیٰ کہ شاید جنات جیسے غیر مرئی مخلوق کا اشتراک ہو۔ ناظرین، قرآن میں جنات کے وجود کا ذکر واضح طور پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو مٹی سے اور جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا۔ سورہ رحمان آیت 15۔ یہ دونوں مخلوقات عقل رکھتی ہیں، ارادہ رکھتی ہیں اور آزمائش میں ہیں۔ اس میں سے ایک نظریاتی سوال جنم لیتا ہے، اگر دونوں مخلوقات شعور رکھتی ہیں تو کیا کبھی ان کے درمیان جسمانی یا ذہنی ملاپ ممکن ہوا؟ بعض قصے کہانیاں خاص طور پر زمانے کی ایسے بیانات دیتی ہیں کہ جنات انسانوں کے ساتھ تعلق قائم کر لیتے تھے اور ان سے اولاد بھی ہو جاتی تھی۔ تاہم سائنسی اعتبار سے ایسی کسی مخلوق کا وجود جو آدھا انسان اور آدھا کوئی اور جانور ہو کبھی دریافت نہیں ہوا جس کا ڈی این اے ثبوت کے طور پر پیش کیا جا سکے۔ لیکن آثار قدیمہ کی دنیا ایسی چیزوں سے بھری پڑی ہے جو آج کی عقل کو للکارتی ہیں۔ مثلا انڈس ویلی کی مورتیاں یا بابل کے مجسمے، جن میں ایسے چہرے یا جسم دکھائے گئے ہیں جو آج دنیا میں کسی جاندار سے نہیں ملتے۔ ایک اور مثال یونان کی قدیم مخلوق مینوٹور ہے، ایک ایسا وجود جس کا جسم انسان اور سر بیل کا بتایا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ مورتیاں اور افسانے صرف خیالی تخلیقات تھے یا کچھ اور؟ ایک سائنسی زاویہ یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ قدیم انسان جب کسی چیز کو سمجھ نہیں پاتا تو وہ اسے اپنی تخیلاتی زبان میں مجسم کر دیتا تھا۔ یعنی اگر کوئی خواب یا تصور آیا کہ ایک طاقتور مخلوق ہے جو انسان اور شیر کی طاقت کو یکجا کرتی ہے تو اس کا وہ مجسمہ بنا دیتا۔ اس سے اس کے عقائد، خوف یا اس کے ذہن کی وسعت کا اظہار ہوتا تھا۔ لیکن پھر بھی یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ اگر یہ سب خیالی تھے تو تقریباً ہر تہذیب میں ایسی مورتیاں کیوں موجود ہیں؟ کیا یہ کوئی عالمی مشترکہ تجربہ تھا یا کیا ماضی میں واقعی کوئی ایسی گمشدہ مخلوق تھی جو انسان اور کسی اور جاندار کی آمیزش سے بنی ہو؟ بعض لوگ یہاں پر جناتی تجربات یا جنات کی مداخلت کو بھی شامل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنات اپنی غیبی اور تیز فطرت کی وجہ سے انسانوں کو فریب دے سکتے تھے یا شاید ان کے جسموں پر اثر انداز ہو کر کوئی جسمانی تبدیلی بھی لا سکتے تھے۔ ناظرین، سائنس جنات کی وجود کی نہ تردید کر سکتی ہے نہ تصدیق۔ اس لیے جب سائنسدان قدیم مصر یا میسوپوٹیمیا کے کچھ عجیب و غریب مجسمے دیکھتے ہیں، جیسے آدھے شیر اور آدھے انسان یا پر والے دیوی دیوتا، تو وہ اسے میٹافوریکل یا مذہبی آرٹ سمجھتے تھے، نہ کہ حقیقی مخلوق۔ اور ہاں ناظرین، اسلامی تاریخ اور احادیث میں کہیں بھی یہ نہیں آیا کہ جنات اور انسانوں کی نسل آپس میں مل سکتی ہے یا اولاد پیدا کی جا سکتی ہے۔ البتہ چند صوفیانہ یا حقائقی روایات میں یہ ضرور آیا ہے کہ بعض لوگوں نے جنات سے نکاح کا دعویٰ کیا یا کچھ جنی عورتیں انسانوں پر عاشق ہو گئیں۔ مثال کے طور پر بعض بزرگوں کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی خدمت میں جنات آتے تھے۔ کچھ قصے یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ کسی شخص کی شادی جننی سے ہوئی، لیکن یہ سب حقائق ہیں، نہ کہ صحیح احادیث۔ قرآن و سنت میں کہیں بھی یہ بات واضح طور پر نہیں آئی کہ جنات اور انسانوں کی آپس میں اولاد ہو سکتی ہے۔ اہل کتاب کی بعض تحریف شدہ کتابوں، مثلا تلمود یا کچھ پرانی جیوش روایات میں یہ بات کہی گئی کہ بلقیس آدھی انسان اور آدھی جن تھی۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ اس کی ماں ایک جننی تھی۔ یہ عقیدہ اسلام میں سرے سے مسترد ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جنات کی تعریف کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک ناری مخلوق ہے جو مختلف شکلیں اختیار کرتی ہے۔ جنات کی کوئی ایک مخصوص شکل معین نہیں کی جا سکتی۔ انسانوں کی طرح جنات بھی احکام کے مکلف ہیں، بعض مومن اور نیک ہیں، بعض کافر اور نافرمان ہیں۔ ان میں جو سرکش ہیں وہ شیطان کے معاون و مددگار ہیں اور انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش میں ابلیس کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہمارے لیے اتنا ضروری ہے کہ ان کے وجود کا اعتقاد رکھیں، اس سے زیادہ گہرائی میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ہم اس کے مکلف ہیں۔ یہ کوئی ایمانیات کا مسئلہ نہیں جس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ باقی جنات کا انسانوں کے پاس آنا کئی نصوص سے ثابت ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں جنات کے انسانوں کو پریشان کرنے کے واقعات اتنی کثرت سے ہوتے ہیں کہ ان کا انکار مشکل ہے۔ جنات کو اللہ رب العزت نے انسانی آزمائش کے لیے یہ قدرت دے رکھی ہے کہ وہ مختلف تصرف کر کے انسانی زندگی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، جس کا قرآن و حدیث سے واضح ثبوت بھی ملتا ہے۔ لہٰذا کسی کے جسم پر جن کا تسلط اور اس کے اثر سے مغلوب ہو جانا کوئی بعید نہیں، بلکہ بعض جنات کی تسخیر ممکن ہے
और इनसे बचाव के लिए शरन इसकी गुंजाइश भी है। एक दफ़ा तो खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़या सुनाया कि बनु अज़रा कबीले का एक शख्स जिसका नाम खराफा था, उसे जिन्नात पकड़ कर ले गए थे। वो एक अरसे तक जिन्नात के दरमियान मुकीम रहा, फिर वही उसे इंसानों के पास छोड़ गए। अब वो वापस आने के बाद अजीब व गरीब किस्से सुनाया करता था, इसलिए लोग हर अजीब बात को खराफा का किस्सा कहने लगे। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिन उतारने के वाक़यात भी बाज़ रवायात में मौजूद हैं। एक रिवायत में है, उम्मे अबान रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद से रिवायत करती हैं कि उनके दादा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने एक मजनून बेटे या भतीजे को लेकर गए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने इस बेटे या भतीजे को जो मजनून है दुआ के लिए लाया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे मेरे पास ले आओ। मैं आपके पास ले गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे मुझसे करीब कर दो और इसकी पुश्त मेरी तरफ कर दो। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कपड़े पकड़कर उसकी पुश्त पर मारना शुरू किया, यहाँ तक कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगलों की सफ़ेदी दिखाई देने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारते जाते थे और फरमाते जाते थे, ऐ दुश्मन खुदा निकल। चुनाचा वो थोड़ी देर में तंदुरुस्तों की तरह दिखने लगा। तो नाजरीन, अब हमने कुरानी, तारीखी और साइंसी जावियों से मलका बिल्कीस, जिन्नात और इंसानों के बाहमी ताल्लुकात का जायज़ा लिया और ये जाना कि मलका बिल्कीस का ये वाक़या सिर्फ तारीख का हिस्सा नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत की झलक है, जो इंसानों को जिन्नात से बरतर बनाती है, इल्म, फ़हम और हिकमत की बुनियाद पर। मलका बिल्कीस चाहे आधी जिन थी या मुकम्मल इंसान, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने उसका इल्म, उसकी सल्तनत और उसकी चालाकी सब बेबस हो गईं और उसने खुद एतराफ़ किया, मैंने सुलेमान और अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ इस्लाम कबूल कर लिया। यहाँ एक और राज खुलता है, अल्लाह ने इंसान को ज़मीन पर खलीफा बनाया, ना कि जिन्नात को। जिन्नात ताकतवर हो सकते हैं, पोशीदा हो सकते हैं, लेकिन फ़ैसला, इख्तियार और इल्म इंसानों को दिया गया है। तो फिर क्या वाकई कुछ इंसान ऐसे हैं जिनमें जिन्नात का खून दौड़ रहा है? क्या निस्फ जिन निस्फ इंसान कोई फसाना है या किसी गुमशुदा हकीकत की गूंज? और अगर ऐसा है तो क्या आज भी वो हमारे दरमियान मौजूद हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपकी राय हमें आइंदा मज़ीद बेहतर मवाद पेश करने में मदद देती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ शेयर करना मत भूलिए, ताकि उनकी मालूमात में भी इजाफा हो सके। बस इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप सबका निगहबान हो। आमीन।